ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا مستقبل جد الحسن اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومن هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال موسى بن عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في اللهم صل على محمد وآل محمد. اشیاء مجالس کی پہلی مجلس ہے پیغام کربلا کے عنوان سے. جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینے کو ترک کیا تو ایسے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے اپنے زبان اقدس سے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ ہم کس لیے مدینہ چھوڑے. کیا وجہ؟ کیا فرمایا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی. کوئی ایسی چیز کے لیے نہیں نکل رہے ہیں. کس لیے نکل رہے ہیں؟ تاکہ دین میں جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں اس کی اصلاح کی جائے. بے شک. کیا فرمایا؟ خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی. میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ جو نانا کا دین، یا میں ایک لفظ میں آپ تک پہنچا دوں، آدم سے لے کر خاتم تک، آخری نبی تک جتنے بھی انبیاء آئے، تمام کے تمام انبیاء دین اسلام کی ایک ایک کڑی لے کر آئے ہیں. اب پیغمبر تک یہ دین اسلام پہنچا، مولا کائنات امام حسن مصطفیٰ، اور آخر میں اللہم صلی اللہ امام حسین علیہ السلام تک یہ دین پہنچا. یہاں تک پہنچتے پہنچتے دین میں ایسی ایسی خرابیاں پیدا ہو چکی تھی کہ اگرچہ امام حسین علیہ السلام نہ نکلتے تو آج دین کامل نہیں ہوتا. آج جو مسجدوں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، یقیناً یہ مسجدوں سے اذان کی آواز نہ ہے. سن 28 رجب 60 ہجری کو امام نے مدینے کو ترک کیا، اور یہ کہتے ہوئے کہ اب جو میں نکل رہا ہوں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ تاکہ کوئی نئی چیز ہم دین اسلام میں شامل کر دیں، نہیں، اس لیے تاکہ جو دین محمدی میں خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں اس کی اصلاح کی جائے. اب وہ اصلاح کیسے ہوگی؟ سن 60 اور 61 ہجری کے زمانے میں اگرچہ آپ دیکھیں تو لوگوں کے دل مردہ ہو چکے تھے. اگرچہ امام حسین علیہ السلام قربانی نہ پیش کرتے تو آج یہ لوگ زندہ نہ ہو پاتے.
इंशाअल्लाह बस तवील गुफ्तगू नहीं करनी है। क्यों निकल रहे हैं इमाम? उम्मत मोहम्मदी को बचाने के लिए। अच्छा, हम और आप बहुत इज्जतदार हैं, बहुत वफादार हैं। यकीनन मैं मिसाल से समझाना चाहूँगा, अगर यहाँ पर जितने भी मोमिन बैठे हुए हैं, किसी को किसी ख़राब लफ्ज़ से इस मजमे के दरमियान बुला लिया जाए या कह दो उसको, तो उसको ख़राब लगेगा। हो सकता है वो आपसे बात करना छोड़ दे। ये हमारा और आपका मिजाज है, हमारा और आपका मिजाज है। लेकिन आप अइम्मा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी अगर आप उठाकर देखें तो उसमें शख्सी मुजाहिरा नहीं है। कभी उनकी ज़ातियत से कभी भी आपको ये नज़र नहीं आएगा कि उनकी ज़ातियत से कभी वो नाराज़ हुए हैं या किसी और से खफा हो गए, नहीं। इमाम हसन मुज्तबा मौलाए कायनात बैठे हुए थे, वो शाम का रहने वाला शख्स आता है, आने के बाद इमाम को बुरा भला कहता है, गालियां देता है। इमाम सुनते गए, आखिर में जब वो खामोश हो गया, फिर इमाम का क्या जवाब है? अगर हम और आप होते तो क्या करते? हमारे कस्बे में, हमारे महल्ले में जहाँ हम बैठे हुए हैं, आकर कोई गैर जगह से आकर मुझे कोई बुरा भला कहे तो हमारा और आपका मिजाज क्या है? सीधा हम खड़े हो जाते हैं, सीधा हमारी ये जुर्रत कि तुम मुझे बुरा भला कह रहे हो। लेकिन अइम्मा अलैहिस्सलाम की आप अगर जिंदगी उठाकर देखें तो हमारे लिए आइडिया है। अब इमाम बैठे हुए हैं, उसने खूब बुरा भला कहा, और जब वो कह चुका, जब खामोश हो गया, तो इधर से क्या जवाब आ रहा है? भूखे हो लाओ खाना खिलाओ, प्यासे हो पानी का इंतजाम करो, कपड़े नहीं है मेरा लिबास ले जाओ, मेहमान बनना चाहते हो मेरे घर ठहर जाओ। अब वो शाम का रहने वाला शख्स आता है, आने के बाद कहता है कि जब मैं शाम से चला था तो मुझसे कोई पूछता कि सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन कौन है, तो मैं अली और औलाद अली का नाम लेता। लेकिन जब मैं पलट कर जा रहा हूँ, अब मुझसे कोई सवाल करेगा कि सबसे अच्छा तुम्हारे नजरिए में कौन है, तो मैं अली और औलाद अली का नाम लूंगा। वाह 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 वाह। ये है इमाम की सीरत। हमारे यहाँ क्या होता है? शख्सी मुजाहिरा। अच्छा दोस्त होने के बावजूद उसने हमको ऐसा क्यों कह दिया, नाराज हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं। लेकिन अइम्मा अलैहिस्सलाम क्या ऐसा नहीं है। 28 रजब सन 60 हिजरी को इमाम ने मदीने को तर्क किया, ये कहते हुए कि हम दीन इस्लाम को बचाने के लिए निकले। क्या उस दौर में मुसलमान नहीं थे? आप खुद जरा गौर करें, तमाम उम्मतें मुसलमान नहीं थी, तमाम रसूल के चाहने वाले नहीं थे, सब मौजूद थे। लेकिन आखिर वजह क्या है कि इमाम के साथ ना होकर वो यजीदियत की तरफ जा रहे हैं? क्या वजह है? उनके दिल मुर्दा हो चुके थे, उनका दिल मुर्दा हो चुका था। अगर इमाम कुर्बानी ना पेश करते, अच्छा अगर आप तारीख उठाकर देखें तो 28 रजब सन 60 हिजरी से लेकर मक्का, मदीना, करबला, यहाँ तक के असरे आशूर तक बैत का मुतालिबा जारी है। बैत कर लो, बात फर्क। अगर इमाम बैत कर लेते तो उनके कामों में ये हो जाता कि इमाम ने बैत कर दी, इमाम ने तायद कर ली है,
اب ہم کو جو کرنا ہے دین اسلام میں، جو چیز حرام کرنی ہے حرام کرنی ہے۔ عزیزان، امام نکلے مدینے سے کوفے کی طرف، مکے کی طرف۔ کیا وجہ ہے کہ دل مردہ ہو چکے ہیں؟ امام کی قربانی سے دو چیزیں ہو رہی ہیں، ایک تو دین کو ابدی حیات مل رہی تھی، دوسرے جو سوال بیعت سن 60 ہجری سے لے کر عصر عاشور تک چل رہا تھا، بیعت کر لو بیعت کر لو، ختم۔ سوال بیعت دم توڑ رہا تھا۔ نکلے مکے کی طرف، کچھ لوگ آئے، کچھ افراد آئے، بیعت کر لیجیے، معاملہ ختم۔ ان کا 2 محرم کو جناب حضور سے ملاقات کی ہے، جناب حضور لے کر آئے ہیں، بیعت کر لیجیے، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، بیعت کر لیجیے، معاملہ ختم۔ ان کا حتیٰ کہ شب عاشور ایک روایت ملتا ہے کہ کچھ لوگ آئے، آنے کے بعد کہا بیعت کر لیجیے، معاملہ ختم، ہم کو آپ سے جنگ نہیں کرنی ہے، بیعت کر لیجیے عصر عاشور تک بیعت کا مطالبہ جاری تھا۔ امام کی قربانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ عصر عاشور تک بیعت کا مطالبہ جاری تھا۔ ادھر امام نے قربانی پیش کی، ادھر دین کو ابدی حیات ملی۔ اب جیسے ہی امام نے قربانی پیش کی، ویسے ہی جو سوال بیعت تھا وہ دم توڑ رہا تھا، یا میں یوں کہہ دوں کہ تیز رفتار سے بڑھتا ہوا بیعت کا سوال 2 قدم چل نہ سکا عابد بیمار کے ساتھ۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بیعت کا مطالبہ جاری تھا، لیکن جیسے ہی امام نے قربانی پیش کی، ویسے ہی بیعت کا مطالبہ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ امام سجاد سے بیعت کا مطالبہ کرے، نہیں عزیزان۔ خود دیکھیں مقاصد ہیں امام، جہاں رک رہے ہیں امام بیان کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے منسوب ہے۔ سب اللہم صلی علی محمد و آل فرمایا محمد۔ کہ جو قربانی پیش کی گئی ہے وہ نماز کے لیے، روزے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے۔ اب ہمارا اور آپ کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ ہمارا اور آپ کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ اگر امام نے دین اسلام کو بچا کر ہماری جھولیوں میں امام نے ڈال دیا ہے تو ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے؟ کیا دین کی باتوں پر عمل کرنا ہمارا فرض نہیں ہے؟ عزیزان، آپ خود اندازہ لگائیں، بس عزیزان آپ کے ذہن تمام۔ آج چاند رات ہو گئی، رفتہ رفتہ امام کا قافلہ سرزمین کربلا پر پہنچنے لگا۔ یہ چاند وہ ہے کہ جس چاند میں امام کو کل خنجر سے حضرت الزہرا خدا کو کل سوائے مظلوم کرنے لگے۔ یہ کون سا چاند نمودار ہو رہا ہے؟ یہ وہ چاند نمودار ہو رہا ہے کہ جس چاند میں بنی ہاشم کے جوان قتل کر لیے جائیں گے۔ یہ کون سا چاند ہے؟ یہ وہ چاند ہے کہ جس چاند میں جناب زینب ام کلثوم کے سروں سے ردائیں چھین لی جائیں گی۔ اجرکم الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ لیجیے آج چاند رات ہو گئی، ایک روایت آپ کی زحمت تمام۔ امام جب پلٹ کر آئے ہیں ولید کے دربار سے، جناب زینب انتظار کر رہے ہیں، ہائے میرا بھیا، چاروں طرف سے ظالمین ہیں، خدایا میرے بھیا کی حفاظت کرنا، خدایا میرے بھیا کی حفاظت کرنا۔ امام آئے ہیں، جناب زینب نے چہرے کو دیکھا، بھیا کیا بات ہے؟ اے بہن زینب، اب ہم مدینے کو ترک کر رہے ہیں، سامان سفر تیار کرو، اب ہم مدینے کو چھوڑ رہے ہیں۔ لیجیے عزیزو، ایک مرتبہ جناب زینب ہے، اپنے گھر میں آئی، عبداللہ
تم کو پتا ہے نا میرا بھیا سفر پہ جا رہا ہے, میں بھی جانا چاہتی ہوں, عبداللہ منع مت کرنا, اے عبداللہ منع مت کرنا. اے عزیزو ایک مرتبہ جیسے یہ کہا اے بی بی زینب میں کبھی منع نہ کروں گا, کیونکہ جب میری شادی ہو رہی تھی تو مولا کائنات سے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ زینب تمہارے پاس اجازت لینے کے لیے آئے گی. اے عبداللہ زینب کو منع مت کرنا. اجرکم اللہ سہرا, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. لیجیے عزیزو, ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ میں مدینے میں اپنے دوست کے یہاں مقیم ہوا. اب جیسے اپنے دوست کے یہاں مقیم ہوا, مدینے میں اعلان ہوا کہ کل مرد حضرات اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے, خصوصاً بنی ہاشم کے کوچوں میں داخل نہیں ہوں گے, اس لیے کہ کل جناب زینب و کلثوم علی کی بیٹیاں, علی کی بیٹیوں کے قدم گھر سے باہر نکلیں گے. اجرکم اللہ زہرا, خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. جیسے ہی یہ اعلان اس راوی نے سنا, کہا یہ کیسا اعلان ہے؟ کہا تجھے معلوم نہیں, کل علی کی بیٹیاں مدینے کو ترک کر رہی ہیں. ایسا اعلان ہے کہ جس اعلان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی نامحرم بنی ہاشم کے کوچے میں داخل نہ ہو. میں کہوں گا مولا آپ ذرا 11 ہجری میں آئیے, یہی ام کلثوم ہے, یہی ام کلثوم ہے جو بے مقنا و چادر. زہرا, خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. لیے جیلا بھی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام حسین کے گھر کے سامنے تمام کرسیاں لائن سے لگی ہوئی ہیں, اس پر کوئی ہیبت والا شخص, ایک ہیبت والا شخص بیٹھا ہے. میں نے سوال کیا یہ کون شخص ہے؟ کہا یہ جو بلند قامت والی کرسی ہے اس پر امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں. کہا اس کے بغل میں کون ہے؟ کہا یہ علی اکبر ہے, یہ قاسم ہے, یہ انو محمد ہے. تمام کے تمام بنی ہاشم کے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ اس راوی نے دیکھا, عجب منظر دیکھا. کیا دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا, ایک بیوی نکلی, ایک نوجوان نے مہمن میں سوار کرا دیا. جیسے ہی سوال کیا کہ یہ کون ہے, کہا یہ ام لیلا ہے, یہ علی اکبر اٹھ رہے ہیں سوار کروانے کے لیے. ایسے ہی بیویاں نکلتی رہی, تمام کے تمام جوان اٹھتے رہے, بیویوں کو سوار کرواتے رہے. ایک مرتبہ اس راوی نے ایک عجب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ ایک بلند قامت کی کرسی پر امام بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ دروازہ کھلا, امام کا جیسے دروازہ کھلا شہزادی زینب باہر آئی. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ شہزادی زینب ہے. جیسے ہی جناب جیسی شہزادی باہر نکلی, تمام کے تمام نوجوان استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. مولا عباس دوزانو ہو کر زمین پر بیٹھ گئے. اب جیسے ہی بیٹھے, کہا اے بی بی سوار ہو جائیے. اے عزیزو, بہت احترام سے جناب زینب کو سوار کرایا گیا. جیسے ہی سوار کرایا گیا, اس راوی نے اپنی کتاب میں لکھا میں مر گیا ہوتا سن 11 محرم کو جو میں نے منظر دیکھا, یہی علی کی بیٹی مقتل کی جانب کہتی ہے اے بھیا عباس بڑی شان سے مدینے سے لے کر آئے تھے, کوئی سوار کروانے والا Yeah.